इस वीडियो में हम डॉक्टर फोस्टर्स प्ले में एलिगरी और सिंबोलिज्म को ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि एलिगरी से क्या मुराद है और सिंबोलिज्म से क्या मुराद लिया जाता है। वर्ड एलिगरी ग्रीक वर्ड एलिगोरिया से ड्राइव हुआ है। एलिगोरिया का लफ्जी मतलब हिडन मीनिंग है। एलिगरी एक ऐसी आर्ट और एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सरफेस पर मौजूद वर्ड्स का एक मीनिंग होता है, लेकिन उन अल्फाज के थ्रू राइटर एक इम्प्लाइड मीनिंग यानी छुपा हुआ मीनिंग कन्वे करना चाहता है। उस छुपे हुए मैसेज या मीनिंग को हम सेकंड मीनिंग या डीप मीनिंग भी कहते हैं। राइटर इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि उसका रीडर सिर्फ सरफेस मीनिंग को स्टडी नहीं करेगा बल्कि उसके डीप मीनिंग तक भी पहुंचेगा। बहुत कम ऐसा होता है कि एलिगरी का इस्तेमाल किसी आम स्टोरी में किया जाए। ज्यादातर एलिगरी का इस्तेमाल स्पिरिचुअल, एथिकल और रिलीजियस ख्यालात की टीचिंग के लिए किया जाता है। इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी प्लेज मोरालिटी पर बेस करते हैं, उन तमाम प्लेज में कम या ज्यादा एलिगरी का यूज लाजमी हुआ है। एलिगरी का यूज हमें प्रोज, पोइट्री और ड्रामा में मिलता है। अगर हम इंग्लिश लिटरेचर से कुछ एग्जाम्पल्स लें तो स्पेंसर की फेरी क्वीन, डांटे की डिवाइन कॉमेडी और स्विफ्ट की टेल ऑफ ए टब में एलिगरी का इस्तेमाल किया गया है। एलिगरी के बाद अब हम सिंबोलिज्म के बारे में जान लेते हैं। सिंबोलिज्म का एक सादा सा मीनिंग ये है कि किसी आइडिया या किसी चीज को प्रेजेंट करने के लिए किसी सिंबल का इस्तेमाल करना। सिंबल से मुराद ये है कि हम किसी एक चीज़ या एक आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए किसी दूसरे आइडिया या दूसरी चीज़ की मदद लें। इस प्रोसेस में एक एसोसिएटिव मीनिंग डेवलप किया जाता है, जैसे कि लाइन सिंबलाइज करता है करेज को, मून सिंबलाइज करता है खूबसूरत चेहरे को, क्रॉस सिंबलाइज करता है क्रिश्चियनिटी को। सिंबोलिज्म की टेक्निक राइटर कॉन्शियसली लिटरेचर में यूज़ करता है, और जो सिंबल यूज किया जाता है राइटर का मकसद ये होता है कि रीडर उसके लिटरल मीनिंग की बजाय उसका हिडन मीनिंग समझे। इन दोनों टर्म्स को समझने के बाद अब हम इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं कि क्या मोरल एलिगरी और सिंबोलिज्म इस प्ले में मौजूद है या नहीं। अगर हम डॉक्टर फोस्टर्स प्ले को क्रिटिकली स्टडी करें तो हमें इस प्ले में एलिगरी मिलेगी। एलिगरी यानी ऐसा हिडन मीनिंग जो मोरालिटी या मजहब वगैरह पर बेस कर रहा हो। ये कैसे मुमकिन है कि एक स्टोरी ऐसी हो जिसमें एक मगरूर जादूगर अपनी रूह शैतान को बेच देता है और उस स्टोरी में एलिगरी मौजूद ना हो। डॉक्टर फोस्टर्स प्ले में यकीनन एलिगरी मौजूद है। क्रिस्टोफर मार्लो बजाते खुद एथिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू का हामी था, लेकिन उसके प्ले से हमें रिलीजियस मोरल एलिगरी मिलती है। उसका ये प्ले बिल्कुल किसी मजहबी खिताब की तरह रीडर पर असरअंदाज होता है। इस पूरे प्ले से अगर हम एक मोरल मैसेज डिटरमिन करना चाहें तो वो ये होगा कि कोई भी शख्स अगर खुदा के रास्ते से हटकर शैतान के रास्ते पर चलेगा तो बिल आखिर वो ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां ऐसा अजाब है जो कभी ख़त्म ना होगा। और सबसे अहम बात यह है कि इस प्ले में बहुत सी ऐसी डिवाइसेस, ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो ये शो करते हैं कि डॉक्टर फोस्टर्स एक मोरालिटी प्ले है, और हम जानते हैं कि मोरालिटी प्ले में कहीं ना कहीं एलिगरी का यूज़ लाजमी हुआ होगा। उन मोरल डिवाइसेस और एलिमेंट्स में गुड एंजल और बैड एंजल, डेवल्स, ओल्ड मैन, द 7 डेडली सिंस वगैरह शामिल हैं, जिनको हम आगे इन डिटेल स्टडी करेंगे। हमारा फर्स्ट मेन पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ द गुड एंड इविल एंजल, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 एंजल्स एंड ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट। हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि इस प्ले में बहुत कम ऐसे मौके हैं जहां कोई एक्चुअल सीन परफॉर्म हुआ है। ज्यादातर प्ले फोस्टर्स के स्पिरिचुअल और इनर कॉन्फ्लिक्ट पर बेस करता है। कोई भी ऐसा पॉइंट जब इंसान को 2 ऑपोजिट ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना हो तो ऐसे मौकों पर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, जैसे कि लॉ एंड डिजायर, रिलीजन एंड सेप्टिसिज्म वगैरह। इलिस फेर्मर डॉक्टर फोस्टर्स के मुतालिक लिखते हैं कि डॉक्टर फोस्टर्स की कहानी उस जंग के बारे में है जो ज़मीन पर नहीं लड़ी गई। ये वो जंग है जो एक इंसान अपने दिमाग में, अपनी स्पिरिचुअलिटी में खुद से लड़ता है, और क्रिस्टोफर मार्लो से पहले कोई शख्स इस चीज़ को कामयाबी से नहीं कर पाया था। और ये कॉन्फ्लिक्ट किसी ताज या बादशाहत के लिए नहीं था, बल्कि ये कॉन्फ्लिक्ट था उन 2 रूहों के दरमियान, जिनमें से एक तो आज़ाद रूह थी और दूसरी वो रूह थी जिसके पास बेपनाह ताकत थी लेकिन वो शैतान की गुलाम थी। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग डॉक्टर फोस्टर्स को देखें तो डॉक्टर फोस्टर्स दरअसल इंसान को सिंबलाइज कर रहा है।
جس طرح ڈاکٹر فوسٹر اسپرچول کنفلکٹ کا شکار تھا، اسی طرح ہر انسان کسی نہ کسی موقع پر اسپرچول کنفلکٹ کا شکار ہوتا ہے۔ جس طرح فوسٹرس کی روح کے دو اسپیکٹ تھے، ایک گڈ اسپیکٹ تھا اور ایک ایول اسپیکٹ تھا، اسی طرح ہر انسان میں اچھائی اور برائی کا مادہ موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم پلے میں موجود گڈ اینجل اور ایول اینجل کا محاسبہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ گڈ اینجل اچھائی اور نیکی کو سمبولائز کر رہا ہے، جبکہ بیڈ اینجل گناہوں اور فوسٹس کی خواہشات کو سمبولائز کر رہا ہے۔ گڈ اینجل فوسٹس کی موریلٹی یعنی کنسائز کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، جبکہ بیڈ اینجل فوسٹس کے نئے علوم کو سیکھنے کی کیوریوسٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ گڈ اینجل اور بیڈ اینجل در حقیقت فوسٹس ہی کی پرسنالٹی کے دو اسپیکٹس ہیں۔ کرسٹوفر مارلو نے دونوں اینجلز کو بہت اچھے سے ایک دوسرے کے مقابل پورٹرے کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ موجود ہے، سگنیفیکینس آف ہیلن اینڈ دی اولڈ مین۔ پہلے ہم ہیلن کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہیلن دنیا کی خوبصورت ترین عورت تھی جس کو فوسٹس پسند کرتا تھا۔ فوسٹس کا ہیلن کو پسند کرنا رینیسنس ایج میں لو کے کریکٹرسٹکس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ رینیسنس ایج میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ شادی اور محبت دو الگ الگ چیزیں ہونی چاہیے، اور اسی کے ساتھ فوسٹس کی ہیلن کے لیے محبت اس چیز کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے کہ کس طرح رینیسنس ایج کے لوگ کلاسیکل آرٹ اور کلاسیکل بیوٹی کو پسند کیا کرتے تھے اور اس کی رسپیکٹ کیا کرتے تھے۔ اگر ہم ہیلن کی خوبصورتی کی بات کریں تو ہیلن کی خوبصورتی سینشول پلیئر کو ریپرزینٹ کرتی ہے، یعنی ایسا پلیئر جو ہم اپنی سینسز کے تھرو فیل کرتے ہیں۔ لیکن سینشول پلیئر عارضی ہوتا ہے اور ایک عرصے کے بعد یہ پلیئر ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح سینشول پلیئر ہمیشہ نہیں رہے گا، اسی طرح ہیلن کی خوبصورتی بھی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ایک وقت آئے گا جب ہیلن کی خوبصورتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ اب ہم اس اولڈ مین کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں جس نے فوسٹس کو خدا سے معافی مانگنے کے لیے ترغیب دی تھی۔ وہ اولڈ مین اولڈ بلیفز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ وہ اولڈ مین کرسچنز کی بلیفز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ وہ اولڈ مین یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ اگر تم ہمیشہ کے لیے خوش اور بلیسڈ رہنا چاہتے ہو تو خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ اس اولڈ مین کی یہ تمام باتیں اس کی خدا کے لیے محبت اور فرما برداری کو ظاہر کر رہی ہیں۔ ہم اس اولڈ مین کو اس اسپیکٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ وہ اولڈ مین خدا پر پکا ایمان رکھتا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ شیطانی طاقتوں کے ٹورچر سے ڈرے بغیر فوسٹس کو خدا سے معافی مانگنے کے لیے قائل کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ تھرڈ پوائنٹ ہے، سگنیفیکینس آف دی شو آف دی 7 ڈیڈلی سینس۔ 7 ڈیڈلی سینس سے مراد یہ ہے کہ وہ 7 گناہ جو کر کے انسان جہنم کی طرف جا سکتا ہے، اور ہمیں پلے کے ایکٹ 2 سین 2 میں لوسیفر، میفسٹوفیلس اور بلیزبب کے تھرو یہ پرفارمنس دکھائی جاتی ہے۔ وہ تینوں سٹیج پر مختلف سینز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فوسٹس میں 7 ڈیڈلی سینز کی ریپرزینٹیشن سے ہمیں اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ کرسٹوفر مارلو نے اس پلے کو لکھتے ہوئے اولڈ موریلٹی اور میریکل پلیز کے کنونشن کو فالو کیا ہے۔ بے شک ان 7 ڈیڈلی سینز کو ریپرزینٹ کرنے کا انداز اور طریقہ کرسٹوفر مارلو کا اپنا تھا، لیکن ہمیں ایسی ہی کچھ پرفارمنسز کچھ دوسرے پلیز میں پہلے بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، جیسے کہ فوسٹ بک پلے میں 7 اینیملز کے ماسک شیطان کے 7 اصولوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح سپینسر کی فیری کوئین میں بھی ہمیں 7 ڈیڈلی سینز کا ذکر ملتا ہے۔ ڈاکٹر فوسٹس میں موجود 7 ڈیڈلی سینز کو ہم 1 بائی 1 دیکھتے ہیں۔ پہلی سین ہے پرائڈ یعنی غرور کرنا، دوسری ہے کووٹیسنس یعنی لالچ کرنا، تیسری سین ہے ریتھ یعنی غصہ کرنا، چوتھی سین ہے انوی یعنی حسد کرنا، پانچویں سین ہے گلوٹنی یعنی ایکسیسو ایٹنگ، ضرورت سے زیادہ کھاتے رہنا، چھٹی سین ہے سلوتھ یعنی کاہلی اور سستی کرنا، اور ساتویں اور آخری سین ہے لیچری یعنی ہوس، ایکسیسو سیکس ڈیزائر۔ یہ ساتوں پوائنٹس ان گناہوں کی ریپرزینٹیشن کر رہے ہیں جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ان گناہوں کو بھی سمبولائز کر رہے ہیں جو ڈاکٹر فوسٹس سے اس پلے میں سرزد ہوئے ہیں۔ کچھ کریٹکس کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ لوسیفر نے یہ پرفارمنس اس لیے پیش کی تاکہ وہ فوسٹس کو کومک ریلیف دے سکے، لیکن یہاں جو ہڈن میننگ موجود ہے وہ یہ ہے کہ فوسٹس میفسٹوفیلس کے بیہیویئر کی وجہ سے فرسٹریٹ ہو چکا تھا کہ میفسٹوفیلس اس کے بہت سے سوالوں کے جوابات نہیں دیتا،
اس وجہ سے فوسٹس یہ چاہتا تھا کہ وہ خدا سے معافی مانگ لے اور خدا کے رستے پر چل نکلے، کیونکہ شیطان کے رستے پر چلنے سے اسے کچھ خاص فائدہ نہیں ہو رہا۔ جب یہ بات لوسیفر کو پتہ چلی تو اس نے وہ پرفارمنس پیش کی تاکہ وہ فوسٹس کا دھیان بھٹکا سکے، اور فوسٹس کے ذہن میں جو خدا سے معافی مانگنے کا خیال چل رہا ہے فوسٹس اسے بھول جائے، اور اس طرح لوسیفر ڈاکٹر فوسٹس کو واپس جہنم کے راستے پر لے آتا ہے۔ یہ تمام واقعہ اس چیز کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ یہ تمام سینز ڈاکٹر فوسٹس کی پرسنالٹی میں موجود تھیں لیکن کہیں غائب ہو گئی تھیں، اور اس پرفارمنس کے بعد وہ تمام سینز ڈاکٹر فوسٹس کی پرسنالٹی میں دوبارہ ابھر کر سامنے آئیں، اور ڈاکٹر فوسٹس نے ان سینز کے سامنے سرنڈر کر دیا اور خدا سے معافی مانگنے کا خیال اپنے ذہن سے نکال دیا۔ اگر ہم ان سینز میں بھی دیکھیں تو ان سینز میں پرائڈ ایسی سین تھی جو ڈاکٹر فوسٹس کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئی، اور پرائڈ ہی کی وجہ سے ڈاکٹر فوسٹس زوال کا شکار ہوا۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ اور لاسٹ پوائنٹ ہے سگنیفیکینس آف دی کریکٹر آف میفسٹوفیلس، یعنی اس ڈرامہ میں میفسٹوفیلس کا کریکٹر کتنا امپورٹنٹ اور سگنیفیکینٹ ہے۔ پلے ڈاکٹر فوسٹس میں ڈاکٹر فوسٹس کے بعد سب سے امپورٹنٹ کریکٹر میفسٹوفیلس ہی کا ہے۔ تقریباً پلے کے آغاز سے لے کر اختتام یعنی فوسٹس کی ٹریجک ڈیتھ تک میفسٹوفیلس فوسٹس کا ساتھی بن کر رہتا ہے۔ میفسٹوفیلس کا عظیم 7 روحوں میں دوسرا نمبر ہے، اور میفسٹوفیلس لوسیفر کا ڈپٹی اور رائٹ ہینڈ ہے۔ اس پلے میں کرسٹوفر مارلو نے میفسٹوفیلس کو جذبے اور پچھتاوے کے ساتھ سمبولائز کیا ہے۔ اس کا جذبہ ہمیں ان لائن سے پتہ چلتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں لوسیفر کا غلام ہوں، اور وہ 24 سال فوسٹس کی روح لینے کے لیے اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور پچھتاوے کا ہمیں تب اندازہ ہوتا ہے جب وہ فوسٹس سے کہتا ہے کہ جہنم کا عذاب اور خدا کی ناراضگی مجھے ہمیشہ تکلیف میں مبتلا رکھتی ہے۔ بے شک ڈاکٹر فوسٹس پلے میں میفسٹوفیلس کا ایک ویلینس کریکٹر ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹر فوسٹس کا جہنم کی طرف راستہ ہموار کرتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو کریٹیکلی اسٹڈی کریں تو ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ در حقیقت وہ تو فوسٹس کا پرائڈ اور کریوسٹی تھی جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ میفسٹوفیلس تو صرف فوسٹس کے اندر موجود برائی کی سمبولک ریپرزنٹیشن کرتا ہے۔ اس بات کو مزید کلیئر کرنے کے لیے ہم ایکٹ 1 کے سین 3 کا ریفرنس لے سکتے ہیں۔ اس سین میں وہ فوسٹس ہی تھا جس نے خدا کی نافرمانی کی، وہ فوسٹس ہی تھا جس نے بائبل کا انکار کیا، وہ فوسٹس ہی تھا جس نے میفسٹوفیلس کو بلایا، اور اس سب کے بعد میفسٹوفیلس نے فوسٹس کے لیے جہنم کا راستہ ہموار کیا، یعنی اپنی تباہ و بربادی کا ذمہ دار در حقیقت فوسٹس خود تھا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فوسٹس سمبولائز کرتا ہے پاور وداؤٹ کنسائز کو، یعنی فوسٹس وہ شخص تھا جو اپنی طاقت کو صرف استعمال کرتا تھا، اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتا تھا کہ جو کام وہ کرنے جا رہا ہے کیا وہ مورلی ٹھیک ہے یا نہیں، اور یہی چیز فوسٹس کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ اور جب میفسٹوفیلس فوسٹس کو جادو کے نقصانات کے حوالے سے بتاتا ہے تو میفسٹوفیلس کے بتانے پر اس کا گڈ اسپیکٹ اور بیڈ اسپیکٹ، گڈ اینجل اور ایول اینجل سامنے آتے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میفسٹوفیلس وہ کریکٹر تھا جس نے فوسٹس کے کنسائز کو جگایا، یعنی میفسٹوفیلس وہ کریکٹر تھا جس نے فوسٹس کو مورل ویلیوز وغیرہ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد ایک جگہ ہم میفسٹوفیلس کو ڈرامٹک آئرنی کو سمبولائز کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ میفسٹوفیلس نے جہنم کے عذاب برداشت کیے ہوئے تھے اور وہ ان عذابوں کی سختی کے بارے میں جانتا تھا، اس لیے وہ فوسٹس کو سمجھاتا ہے کہ کالے جادو کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، لیکن فوسٹس اپنے غرور میں مبتلا رہتا ہے اور میفسٹوفیلس کی بات نہیں سنتا۔ فوسٹس اچھائی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے اور لوسیفر کی طرح عظیم بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ فوسٹس یہ چاہتا تھا کہ پوری دنیا پر اس کی حکومت ہو اور وہ پوری دنیا کا اکیلا حاکم ہو۔ یہی وجوہات تھیں کہ وہ میفسٹوفیلس کی بات پر غور نہیں کرتا۔ اس طرح میفسٹوفیلس ڈرامٹک آئٹنی کا سمبل بن جاتا ہے، یعنی جہنم کے عذاب کے بارے میں میفسٹوفیلس جو چیز جانتا ہے کہ وہ عذاب بہت سخت ہے، فوسٹس اس چیز کو نہیں جانتا اور پہچانتا۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ کویسچن کمپلیٹ ہوتا ہے۔